अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम इंशाअल्लाह हिदाया फ़िक़्ह हनफ़ी की अहम तरीन किताब का आगाज़ करेंगे। ये किताब छठी सदी हिजरी के एक बुज़ुर्ग अल्लामा मुर्गी नानी या अल्लामा फ़रगानी के नाम से मारूफ बुज़ुर्ग की लिखी हुई है और बड़े कमाल की किताब है। ये एक शरह है जो इब्तिदाअन कुदूरी के मतन और उसके अंदर बयान करदा अहकाम फ़िक़हिया की वज़ाहत करती है और फिर अपने हर फ़सल के एंड में ये इख्तिताम में जामिउ सग़ीर की भी वज़ाहत करती है। तो अच्छा, इनके वज़ाहत करने का अंदाज़ बड़ा प्यारा है। नंबर एक ये, अगर मतन के अंदर कोई बात गुंजलक हो उसको ज़िक्र करते हैं। मतन में जो हुक्म बयान किया गया उस हुक्म की बसा औक़ात ये दलील या हिकमत या वज़ाहत को ज़िक्र करते हैं। फिर इसी तरह अगर मतन में मौजूद हुक्म में कुछ बड़े उलमा का इख्तिलाफ हो तो बसा औक़ात वो मुख्तलिफ राय दोनों तरफ के बुज़ुर्गों की ज़िक्र करते हैं और फिर उनकी दलीलें इस अंदाज से बयान करते हैं कि जो हिदाया को के पैटर्न को समझ जाए उसको आइडिया हो जाता है कि किस दलील या किस हुक्म को फ़ौक़ियत हासिल होगी और कौन सा हुक्म मरजू करार पाएगा। ये किताब जब हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो अल्लाह पाक ने चाहा तो इस किताब के महासिन हमारे सामने आएंगे। सदियों से इस किताब की इफ़ादियत, इस किताब की वर्थ और इस किताब का नफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत में आम है और लोग इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। हम भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आज तक हमने जो टूटी-फूटी नेकियां की हों उन्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनका अजर व सवाब हमारी सोच से बढ़कर अल्लाह हमें अता फरमाए। ये सवाब हम जामिउ सग़ीर के राइटर को, साहिब क़ुदूरी को और साहिब हिदाया की रूहों को इसार करते हैं। अल्लाह इन बुज़ुर्गों के दराजात को बुलंद फरमाए और हमें इन बुज़ुर्गों के इल्म के नफ़े से हिस्सा अता फरमाए और हमें तौफ़ीक दे कि इन बुज़ुर्गों की तालीमात का नफ़ा हम उम्मत में आम करें। इल्म नाफ़े जो दुनिया में भी नाफ़े हो, आखिरत में भी नाफ़े हो, अल्लाह पाक हम सबको नसीब फरमाए। इस किताब का खुतबा बहुत ही कमाल का है और इस पर बड़ी लंबी चौड़ी बातें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि हमारे सब्जेक्ट का असली मकसूद ये खुतबा नहीं है, लिहाजा हम इसको तर्क करते हैं। किसी और वीडियो के अंदर इसकी फसाहत, बलागत, इसमें मौजूद निकात को हम डिस्कस कर लेंगे। आज हम आगाज़ करते हैं किताब तहारात से। साहिब हिदाया फरमाते हैं किताब तहाराती, जिस जमा के आखिर में आतुन या आतिन आ जाता है वो जमा मुअन्नस सालिम होती है ना। तो वैसे तो किताब तहारती, तहारत की किताब ये कह दिया जाता, लेकिन इन्होंने जमा का सीगा इसलिए जिक्र किया कि जैसे वुजू एक तहारत, गुस्ल एक तहारत, तयम्मुम एक तहारत, नजासत हकीकिया से पाकी हासिल करना ये भी एक तरह की तहारत। तो डिफरेंट नौयतों की तहारतें इन्होंने इसमें जिक्र की हैं। तो तहारात, कसीर तहारतों की किताब। ये याद रखिएगा कि अरबी के अंदर जो बुक होती है उसको भी किताब कहते हैं और बुक के जो चैप्टर्स होते हैं ना उनको भी किताब कहते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर यानी तहारतों का चैप्टर, तहारतों का सबक, ये मुराद है। अच्छा, जिस तरह हमारी टैक्स की किताबों के अंदर, निसाबी किताबों के अंदर आम तौर पर चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर्स के तहत यूनिट्स आते हैं। तो इसी तरह अरबी की इन किताबों के अंदर किताब के तहत यानी चैप्टर के तहत फसल आती है। फसल गोया कि एक यूनिट की हैसियत रखती है। साहिब हिदाया इब्तिदान अल्लाह ताला के कलाम से बरकतें हासिल करते हुए आयत कुरानी को जिक्र करते हैं। फरमाते हैं क़ाल अल्लाहु, फरमाया अल्लाह ताला ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान ला चुके, इज़ा कुमतुम, जब खड़े होने लगो तुम लोग, इला सलाती, नमाज की जानिब, नमाज की तरफ उठने लगो, फगसिलू, तो गुस्ल करो, गस्ल करो, धो। अब ये सीगा अमर है, आप सब जानते हैं कि सीगा अमर ख़ास होता है वजूब के माना में, और वजूब जो है वो उसूल फ़िक़्ह या फ़िक़्ह की इस्तिलाह के अंदर फ़र्ज़ के लिए भी आता है, वाजिब के लिए भी आता है। लिहाजा इससे फ़र्ज़ साबित होगा क्योंकि ये क़तई सुबूत भी है और क़तई दलालत भी है। चुनाचे फ़ग़सिलू, तो धो तुम लोग, वुजूहकुम, तुम्हारे चेहरों को, व अयदियकुम, और तुम्हारे हाथों को। अब ये जो अरबी में अयदिया है ये जमा है, इसकी वाहिद आती है यदुन,
اور یدن کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے انگلیاں ہیں یہاں سے شروع ہو کر کندھے تک آنے والا بدن کا پورا حصہ، اس کو عربی میں یدن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا اگر قرآن کی آیت فقط اتنی ہوتی وَأَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو دھو، تو پھر یہاں انگلیوں سے لے کر کندھے تک پورے ہاتھوں کو دھونا ہم پر لازم ہوتا، لیکن قرآن نے یہ بازو والا حصہ ساقط کرتے ہوئے ہٹاتے ہوئے فرمایا اِلَى الْمَرَافِقِ کوہنیوں تک، تو تم اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وَامْسَحُوا اور مسح کرو، یہ بھی امر کا صیغہ ہے، لہٰذا اس سے وجوب یعنی فرض ہونا ثابت ہوگا، اور مسح کہتے ہیں نمی پہنچانے کو، وَامْسَحُوا اور مسح کرو بِرُؤُوسِکُم تمہارے سروں کے بعض حصوں کا۔ دیکھیں مسح یمسحو کے بعد اگر مفعول بھی سری ہو یعنی حرف جر کے واسطے کے بغیر ہو تو جو مفعول بھی ہے اس کے پورے حصے پر مسح کرنا یعنی نمی پہنچانا یہ لازم ہوگا یا یہ بیان کیا جا رہا ہوگا۔ لیکن اگر مفعول بھی غیر سری ہو یعنی با حرف جر کے واسطے کے ساتھ آئے تو پھر ایسی صورت میں جو مفعول بھی ہوتا ہے نا یعنی مجرور ہوتا ہے اس کے کچھ حصے پر مسح کرنا مقصود اور مطلوب ہوتا ہے، یہ عربی کا اسٹائل۔ چنانچہ قرآن کے اس اسٹائل پر جب ہم توجہ کرتے ہیں تو ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ قرآن کا مقصود پورے سر کا مسح کرنا لازم کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ سر کا کچھ حصے کا مسح کرنا لازم ہے۔ اب وہ کچھ حصہ کتنا ہو یہ مجمل ہے، یہ جب تک خود قرآن یا شارع یعنی اللہ تعالیٰ یا اللہ کے بتائے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت نہیں کریں گے، ہم اپنی عقل سے اپنی نظر و فکر اور غور و تفکر سے ہم کوئی نتیجہ نہیں نکال سکیں گے۔ اور یہی آپ نے اصول فقہ میں پڑھا تھا کہ مجمل کا حکم یہ ہوتا ہے کہ متکلم کا بیان لا آئے بغیر ہمیں اس کے الفاظ کی وضاحت نہیں مل پا رہی ہوتی۔ آگے دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں دھو إِلَى الْكَعْبَيْنِ دونوں ٹخنوں تک۔ اب رجلن تو پاؤں سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو یوں کہنے کہ ہپ بون میں آ کر جہاں پہ پاؤں کی ہڈی جا کے فکس ہوتی ہے تو وہاں تک کا جتنا ران سمیت پورا حصہ یہ پاؤں۔ اگر یوں ہوتا کہ وَأَرْجُلَكُمْ تو پھر پورے پاؤں کو دھونا لازم ہوتا، پھر تو آدھا غسل ہی ہو جاتا ہر وضو کے اندر، لیکن قرآن نے اوپر کے حصے کو ساقط کرتے ہوئے فرمایا اِلَى الْكَعْبَيْنِ اپنے دونوں ٹخنوں تک۔ وہ جو بچھا ہوا پاؤں ہوتا ہے اس سے اوپر کی طرف ہم جیسے ہی شروع ہوں تو دونوں سائڈ کے اوپر دو ہڈیاں ابھری ہوئی ہوتی ہیں نا، اس ابھری ہوئی ہڈی کو ٹخنا یا کعب کہتے ہیں عربی کے اندر۔ اب اس آیت کو سامنے رکھیے تو صاحب قدوری جن کو ہم کہہ سکتے ہیں ماتن، وہ فرماتے ہیں ففرد الطہارتی تو طہارت یعنی وضو کا فرض غسل الاعداء الثلاثتی تین اعضاء کو دھونا ہے، ومسح الرأس اور سر کا مسح کرنا ہے۔ کوئی کہنا چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وضو میں دو باتیں فرض ہیں، تین حصوں کو بدن کے تین حصوں کو دھونا اور نمبر دو سر کا ایک حصے کا یعنی سر کا مسح کرنا۔ کوئی کہنا چاہے تو یوں بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی وضو میں چار فرض ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا اور سر کا مسح کرنا۔ تو آپ اپنی نمبرنگ اپنے حساب سے کیجئے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن چیزیں پوری ہونی چاہیے جو آیت کے تحت تقاضے کے تحت لازم کی گئی ہیں۔ چنانچہ اب یہ تو تھا متن نا، صاحب قدوری نے جو بیان کیا وہ تھا، اس پر صاحب ہدایہ اپنی وضاحت دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ طہارت کا وضو کا فرض تین اعضاء کو دھونا اور سر کا مسح بہذا النص، اس نص سے، یہاں پہ النص سے مراد ہے عبارت النص، یعنی یہی مقصود ہے اس آیت کا بیان کرنے کا، تو یہ پورے واضح انداز میں لفظوں میں منطوق طریقے سے اپنے مقصود کو بیان کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ چار کام آپ کو کرنے ہوں گے۔ اب اس آیت میں ایک چیز آئی غسل، فغسلوا، غسل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اگر غسل ہو نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے پوری باڈی کو دھونا، نہانا، وہ غسل کا چیپٹر آگے آئے گا۔ غسل کا مطلب ہوتا ہے باڈی کے کسی حصے یا کسی ایک آدھ چیز کو دھونا، یہ لغوی معنی ہوا۔ شریعت کی نظر میں کیا معنی ہے؟ صاحب ہدایہ بتاتے ہیں والغسل اور غسل هو الاسالۃ، وہ غسل پانی بہانا ہے،
اور پانی بہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مقام سے پانی بہنا ہے اس مقام پر کم از کم 2 قطرے پانی بہ جائیں. ایک قطرہ بہے یا پانی بہے نہیں، تیل کی طرح مل لیا جائے، یہ بہنا نہیں ہے. جب بہنا نہیں ہے تو یہ دھونا یعنی غسل نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طرح کا مسح ہے. آگے کہتے ہیں والمسح. اب دوسرا حکم آیا تھا ومسحو، اور مسح کرو. تو مسح کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں والمسح مسح هو الاصابۃ، وہ پانی پہنچانا ہے. الاصابۃ پر الف لام جو ہے یہ عوض کا کہہ لیجئے یا عہد کا ہے. اصابۃ الماء، پانی کو پہنچانا ہے. چنانچہ ہاتھ گیلا کیا، اس پہ تری یعنی پانی ہے وہ ٹچ کر لیا آپ نے، تو اس کا مطلب آپ کا مسح ہو گیا، لیکن یہ غسل نہیں ہوا، یہ دھلا نہیں. اب یہاں پر دیکھیے آیت کریمہ میں ہی ہے کہ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو تمہارے چہروں کو. تو چہرہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم کسی سے ملاقات کرتے وقت اپنے بدن کے جس حصے سے اس کا سامنا کرتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں مواجہت. سامنا کرنے کے عمل کو کہتے ہیں مواجہت، اور بدن کے جس حصے سے سامنا کرتے ہیں وہ ہے مواجہت کا آلہ یا ٹول یا مواجہت کی بنیاد، اور یہ ہوتی ہے چہرہ. اسی لیے وہ اردو کا ایک شاعر ہے، اگر کوئی نقاب پہن کے سامنے آئے تو اس کو کہتے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. تو وہ اس کا مطلب یہ کہ اگرچہ وہ خاتون یا جو بھی وہ مرد بھی اگر نقاب پہنا ہوا ہے سامنے کھڑا بھی ہے، لیکن پھر بھی آمنا سامنا نہیں ہوا کیونکہ چہرہ ابھی واضح نہیں ہوا ہے. تو لفظ وجہ لیا گیا ہے مانوی طور پر، عکس کیا گیا ہے مواجہت سے، اور مواجہت کہتے ہیں بدن کے اس حصے کو جس کے ذریعے آمنا سامنا کیا جائے. باقی حصے پہ تو کپڑا ہوتا ہے، بیچ میں ایک طرح کا ستر ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے. اصل چیز جس کو کھل کے کسی کا ہم نے سامنا کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے چہرہ. اور چہرہ بھی کیا، دیکھیں آپ اسکرین پر سامنے سے میری طرف دیکھ رہے ہوں گے تو میری باڈی کا جو حصہ آپ پر آشکار ہے نا، واضح ہے، یہ ہے چہرہ. اب اس حصے کو ذرا دیکھیں، عام طور پہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کی ایک نیچے والی کناری کے جس کے پیچھے کا آپ دیکھ نہیں پائیں گے. ابھی میری تو داڑھی ہے، لیکن جو بغیر داڑھی والے ہوں تو ایک کنارے تک نظر آئے گا، اس کے پیچھے کا نظر نہیں آئے گا. لہٰذا یہ اس کنارے تک، اور پھر ادھر کان کے دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک لا سی نظر آ رہی ہوگی، ویڈیو کو زوم کر لیجئے گا تو اور زیادہ واضح ہو جائے گی. تو ادھر کی لا، یہ جو لٹکے ہوئے بال کھال سی ہوتی ہے، اس کا اگلا کنارہ، یہی کنارہ سیدھ میں ہوتا ہے کان کے بیچ کے اندر ابھری ہوئی ایک چھوٹی سی چٹان کی طرح کے حصے کے. تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چٹان سے لے کر یہ نیچے کے لٹکے ہوئے کنارے تک یہ ایک سائڈ کا، اور یہی دوسری سائڈ کا. اس کو لا کہتے ہیں، لا بنیاد، جڑ. اوکے، عربی میں اس کو شحمتن کہتے ہیں. اس کے دائرے کے اندر جتنا حصہ ہے وہ سب کا سب چہرہ ہے، اور اس دائرے کے اندر وہ سارا حصہ جو عام طور پہ آمنا سامنا کرتے ہوئے واضح ہوتا ہے. لہٰذا عام طور پہ منہ بند ہوتا ہے تو منہ کے اندر کا حصہ واضح نہیں ہو رہا ہوتا، لہٰذا ہونٹوں کے پیچھے کا وہ جو گیلا گیلا حصہ ہے وہ سارا چہرہ نہیں ہے، وہ منہ کے اندر کا، وہ ماؤتھ ہے، فیس نہیں ہے. اسی طریقے سے ناک کے سوراخوں کا اندر کا حصہ یہ بھی چہرہ نہیں ہے. آنکھوں کو چہرہ ہونا چاہیے لیکن اس میں پانی ڈالنے میں حرج ہے، لہٰذا شریعت نے اس حصے کو چھوڑ دیا. اسی طرح داڑھی، جس کی بہت گھنی داڑھی ہے اور چہرے کے اس دائرے کے اندر آنے والے بال اتنے گھنے ہیں کہ نہ تو بالوں کی جڑ نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اس کے پیچھے کی کھال نظر آ رہی ہے، تو اس شخص کے حق میں چہرہ بالوں کے اوپر کا حصہ ہے. لہٰذا وہ بالوں کو اوپر اوپر سے دھو لے، جڑ میں پانی نہ بھی جائے، کھال پہ پانی نہ بھی جائے، تو بھی چہرہ دھونے کا تقاضا اس نے پورا کر لیا، اس کا وضو ہو گیا. لیکن جس کی کھال نظر آتی ہے تو مواجہ وجہن کے اندر وہ کھال بھی شامل ہوگی، وہ جڑیں بھی شامل ہوگی، تو اب اس کو اچھی طریقے سے اپنے پانی لگا کر جڑ سے لے کر کھال سے لے کر بال کا وہ حصہ جو دائرے کے اندر آ رہا ہے اتنے تمام حصے کو دھونا لازم ہوگا. لٹکے ہوئے حصے کو دھونا کوئی لازم نہیں ہوتا لیکن دھو لینا چاہیے. تو یہ چہرہ وجہن کی جو وضاحت ہے عربی لغت کے اعتبار سے وہ وضاحت شریعت نے قبول کی ہو، اس کو دیکھیں گے تو بہت سارے مسئلے خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے. اسی بات کی وضاحت دیکھیے صاحب ہدایہ کس انداز سے کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں وحد الوجہ، اور چہرے کی حد، من قصاص الشعری، بال برابر ہونے کی جگہ سے، یعنی عام طور پہ جہاں پہ بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر الی اسفل الذقن، تھوڑی کے نیچے تک ہے، وَإِلَى شَحْمَتَيِ الْأُذُنِ، اور کان کی 2 لوؤں تک ہے. تسنیہ کا لفظ جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا نون گر جاتا ہے،
تو یہ تھا شحمتانی شحمتینی، الا حرف جر کی وجہ سے حالت جری میں آیا لہذا شحمتینی ہوا، مضاف ہونے کی وجہ سے نون گر گیا تو شحمتی الاذنی ہو گیا۔ اب دو ساکن لفظ ایک ساتھ آ گئے، یا ساکن اور لام ساکن، تو ایک قاعدہ ہوتا ہے اذا حرک بالکسر، جب حرکت لگائی جائے تو زیر والی حرکت کو پرائیورٹی پہ رکھ کر وہ لگانا چاہیے، تو شحمتا یل اذنی۔ بھائی یہ حد کیوں ہے؟ کیوں؟ لِأَنَّ الْمُوَاجَهَةَ، اس لیے کہ آمنا سامنا کرنا، تقع واقع ہوتا ہے یہ آمنا سامنا کرنا، بِهَذِهِ الْجُمْلَةِ اس سارے حصے کے ساتھ، جملہ سینٹنس کو بھی کہتے ہیں اور جملہ کل کو بھی کہتے ہیں، تو اس کل کے ساتھ وہوا اور وہ مواجہت، وہ آمنا سامنا کرنا، مشتقن لیا جاتا ہے، منہا اس سارے حصے سے، اس وجہن سے، اس مواجہت سے، اور وہ وجہن کا لفظ مشتق ہے، لیا گیا ہے، منہا اس مواجہت کے لفظ یا معنی سے۔ امید ہے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ ویڈیو کو کچھ لمحوں کے لیے پاز کیجئے، عبارت کو پڑھیے، خود ترجمہ کیجئے۔ دیکھیے یہ محض سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کو پراپرلی آپ نے اور میں نے ریپیٹ کرنا ہے۔ طلبگار اپنی طلب سے پاتا ہے، آپ جتنا اس کتاب کی پریکٹس کریں گے آپ پر اس کتاب کے راز اتنے کھلتے چلے جائیں گے۔ اگلا متن بڑا امپورٹنٹ ہے، والمرفقانی والکعبانی، اور دونوں کوہنیاں اور دونوں ٹخنے، یدخلانی داخل ہیں وہ دونوں کوہنیاں اور ٹخنے، فی الغسل دھونے کے عمل میں، تو وہ جو اغسلو فغسلو کا تقاضا ہے اس تقاضے میں یہ دونوں چیزیں داخل ہیں۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم ترجمے کی طرف جائیں ایک امپورٹنٹ چیز ہمیں سمجھنی ہے کہ یہ جو الا حرف جر ہوتا ہے یہ کسی بھی چیز کی انتہا بتانے کے لیے آتا ہے۔ انتہا کو عربی میں غایت کہتے ہیں اور جس چیز کی انتہا بتائی جائے اس کو مغیا کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہاتھ دھونے کی حد کو بتانے کے لیے الا حرف جر آیا اور وہ حد بتائی الی المرفق، مرافق، کوہنیوں تک، تو دھونے کا عمل کوہنیوں تک ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاؤں دھونے کی انتہا اور حد غایت بتائی گئی الی الکعبین، ٹخنوں تک، لہذا ٹخنوں تک آپ دھوئیں گے، ٹخنوں سے اوپر نہیں دھوئیں گے، ٹخنے تو اس حد میں شامل ہوں گے۔ اوکے، اسی طرح قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور پورا کرو تم لوگ روزے میں کھانے پینے سے رکنے کا عمل، إِلَى اللَّيْلِ رات تک، تو رکنے کے عمل کی انتہا قرآن نے بتائی رات تک۔ اوکے، تو الا حرف جر انتہا بتانے کے لیے آتا ہے، انتہا کو غایت کہتے ہیں۔ اب ایک چیز سمجھیے گا، جس چیز کی انتہا بتائی جا رہی ہے مغیا، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ مغیا بڑی ہوتی ہے لیکن ہم جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی گفتگو کے اندر اس مغیا کے لیے ہم، مجھے ایک منٹ دیجیے گا پلیز، اس مغیا کے لیے ہم جو ہے وہ اس مغیا کے لیے ہم چیزوں کو کم کرتے ہوئے بیچ میں کوئی لمٹ لے آتے ہیں۔ جیسے ہاتھ تو بڑا تھا، کندھے تک ہاتھ تھا انگلیوں سے شروع ہو کر، لیکن اس کو ریڈیوس کرتے ہوئے ہم نے کہا دھونے کے سلسلے میں ہاتھ سے ہماری مراد کونیوں تک ہے۔ تو یہ ایک ایسی انتہا یا ایک ایسی غایت ہوتی ہے کہ جو اپنے سے بعد والے حصے کو ساقط کرنے کے لیے آتی ہے۔ اگر یہ غایت اور انتہا نہ ہو تو وہ بعد والا ماورا کہتے ہیں بعد والے حصے کو، تو ماورا حصہ بھی شامل ہوگا اس چیز کے اندر، لیکن اس انتہا کو بیان کر کے، اس غایت کو بیان کر کے ماورا حصہ یعنی آگے کے حصے کو ہٹا دیا جاتا ہے، ساقط کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہلاتی ہے غایت اسقاط۔ کسی بھی معاملے کی جب غایت اسقاط آتی ہے تو وہ غایت یعنی وہ انتہا اس معاملے کے اندر شامل مانی جاتی ہے۔ چنانچہ انگلیوں سے لے کر کندھے تک کا ہاتھ تھا،
لیکن قرآن نے الل مرافق کہہ کر غایت اسقاط کے طور پر ذکر کیا کونی کو، لہٰذا ہاتھ کے اندر کونی بھی شامل ہوگی۔ جب ہاتھ دھونے کا حکم آیا ہے تو کونیاں بھی دھونے میں شامل کی جائیں گی، اور یہی متن میں بیان کیا گیا۔ یہی معاملہ پاؤں کا ہے، لیکن ایک انتہا ہوتی ہے کسی چیز کو بڑا کرنے کے لیے۔ مغیّر خود ایک سیلف چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کو کھینچ کر لمبا کرنے کے لیے ایک انتہا بتائی جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ عربی میں غور کریں تو لفظ سیام، سیام کا مطلب ہوتا ہے کھانا پینا وغیرہ سے رک جانا، رکنے کے عمل کو سیام کہتے ہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ یا 1 لمحے کے لیے بھی رک جائے تو وہ 1 لمحے کے لیے سیام عربی کی لغت کے اعتبار سے کہلائے گا، وہ 1 گھنٹے کا سیام عربی کی لغت کے اعتبار سے کہلائے گا۔ اب قرآن کریم نے جس سیام کا ہمیں حکم دیا اس کے بارے میں فرمایا اتیمو، پورا کرو، السیامہ، رکنے کا عمل، الی اللیل، رات تک۔ یعنی اب تم نے سحری کے بعد جو کھانے پینے سے رکنا ہے نا، یہ 1 لمحے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے تک کا نہیں ہو، بلکہ یہ کنٹینیو رہے یہاں تک کہ رات آ جائے۔ تو جب کسی بھی معاملے کی انتہا اس معاملے کو بڑا کرنے، لمبا کرنے کے لیے ہو، ورنہ اٹ سیلف تو وہ معاملہ کم حصے کے اندر بھی کمپلیٹ ہو سکتا ہو، تو اسی انتہا کو کہتے ہیں غایت اثبات، آگے تک ثابت کرنے والی غایت۔ ٹھیک ہے، غایت اس بات کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو انتہا، جو غایت ہے، وہ معاملے میں شامل نہیں ہوتی۔ اسی لیے روزے میں رات شامل نہیں ہوگی، جیسے ہی رات شروع ہوگی آپ روزے کے عمل کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اور مکمل کرو روزہ رات تک۔ رات آتی ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ، بس ادھر سورج غروب ہوا آپ روزہ خلاص کر دیجئے، ختم کر دیجئے۔ خلاص کا چلیں لفظ نہ بھی لیں تو فنش کر لیجئے۔ اوکے، جب یہ چیز اچھی طرح آپ نے سمجھ لی تو اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے بزرگ امام اعظم ابو حنیفہ، ہمارے بزرگ امام ابو یوسف، ہمارے بزرگ امام محمد، ان سب نے یہ کہا کہ آیت وضو کے اندر یہ جو کونی اور ٹخنوں کا تذکرہ ہے یہ بھی دھونے کے عمل میں فرض ہونے کی حیثیت میں شامل ہوں گے۔ لیکن اس بات کی طرف توجہ امام ظفر نے نہیں کی، یا کی تو ان کی سوچ یہ تھی کہ بھائی غایتیں کوئی الگ الگ قسم کی نہیں ہوتی، ساری غایتوں کا ایک ہی حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی انتہا ہے وہ معاملے میں شامل نہیں ہوگی۔ جیسے رات روزے میں شامل نہیں ہے، اسی طرح کونی اور ٹخنے دھونے کے عمل میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ انتہا جو ہے جس چیز کی انتہا ہو اس میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ غایت مغیّہ کے تحت شامل نہیں ہوتی۔ یہ امام ظفر کی سوچ ہے، اور وہ بھی بہت بڑے بزرگ تھے اور ان کی رائے بھی بڑی کمال کی ہوتی تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب سارے بزرگ ایک طرف ہوئے تو ہم انہی کی رائے کو اور انہی کے اجتہاد کو فالو کریں گے۔ چنانچہ متن میں فرمایا گیا دونوں کونیاں اور دونوں ٹخنے، یہ دونوں چیزیں داخل ہوتی ہیں دھونے میں، عندنا، ہمارے نزدیک، خلافاً برخلاف لظفر، امام ظفر کے۔ لفظ ظفر علم ہے اور عدل ہے، اس کے اندر ظافر تھا، یہ تو علم اور عدل آیا، تو ان دو اسباب منع صرف نے مل کر اس کو غیر منصرف بنا دیا۔ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتا، لی حرف جر ہے، حرف جر نے اس کو مجرور بنایا، لیکن اس پہ کسرہ تو نہیں آتا، اس کی حالت جری نصب کے ساتھ آتی ہے، اس لیے نصب آ گیا، اور اس پر تنوین بھی نہیں آتا تو خالی زبر آیا۔ رحیمہ، رحم کرے، ہو اس ظفر پر، اللہ تعالی، اللہ تعالی۔ یہ ترجمہ ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں، آئندہ ہم اس لفظ کا ترجمہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، صرف رحمہ اللہ کہہ کر آگے بڑھیں گے۔ ہوا وہ ظفر، یقول فرماتے ہیں، الغایت انتہا، لا تدخل نہیں داخل ہوتی ہے وہ انتہا، تحت المغیّہ انتہا والے معاملے کے تحت، کاللیلی جیسا کہ رات نہیں داخل ہوتی ہے، فی باب الصوم صوم کے چیپٹر میں۔ ولنا، اور ہماری دلیل یعنی ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی وضاحت یہ ہے کہ ان هذه الغایت، بے شک یہ والی انتہا جو آیت وضو میں بیان ہوئی، لاسقاط ما، اس چیز کو ساقط کرنے کے لیے ہے، وراہا، جو چیز اس انتہا کے آگے ہے، ما ورا ہے، اس لیے کہ لولا، اگر لا نہ ہوتی یہ انتہا، ہاں یہ انتہا نہ ہوتی، لستوعبت تو ضرور گھیر لیتی، الوظیفۃ ذمہ داری،
یعنی دھونے کی ذمہ داری، الکلا پورے ید کو، پورے ہاتھ کو، اور پورا ہاتھ کندھے تک ہوتا ہے، پورے ہاتھ کو گھیر لیتی. اوکے، لہذا یہ غایت اسقاط ہے. وفی باب الصومی، اور روزے کے چیپٹر میں جو انتہا بیان کی گئی ہے، لمد الحکمی، حکم رکنے کے، حکم کو کھینچنے کے لیے ہے، الیہا اس انتہا یعنی رات تک. تو وہ غایت اثبات ہے. کیوں بھائی کھینچنے کے لیے کیوں آئیے وہ انتہا؟ اس لیے کہ الاسم، سیام کا اسم، یہ الف لام عہد کا ہے الاسم پہ، تو سیام کا اسم یطلق بولا جاتا ہے علی الامساکی رکنے پر، ساعتن لمحے بھر کو. تو ایک لمحے کا بھی جو رکنا ہے اس کو سیام عربی میں کہہ دیا جاتا ہے. لیکن شریعت نے کہا کہ ایک لمحے کا رکنا کافی نہیں ہے، یہ رکنا کھینچو یہاں تک کہ رات آ جائے. جیسے ہی رات آ جائے اب رکنے کا عمل تم بھلے ختم کر دو، افطاری کر لو. امید ہے، یعنی یہ بات کہہ کر انہوں نے بتایا کہ یہ انتہائیں دو الگ طرح کی ہیں، لہٰذا ان کا حکم بھی الگ طرح کا ہوگا. اب وہی آیت مبارکہ میں کعب الالکعبین آیا، تو کعب کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت دیتے ہوئے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں والکعب، اور کعب ہوا وہ العظم ہڈی ہے، الناتی ابھرنے والی، العظم الناتی ابھرنے والی ہڈی ہے. یہ زوئیں ہیں دوستو، یا اس کو عربی میں زو کہتے ہیں، جو موٹا بھی ہوتا ہے اور اس کا اپنا ایک مخرج ہے. اس مخرج سے ادا کریں گے تو یہ عظم ہوگا جس کا مطلب ہڈی ہے. اور اگر اس کو زے رے کے اوپر نقطہ لگا کے یعنی زا کے طور پہ پڑھیں گے عزم، تو وہ عزم کہتے ہیں پختہ ارادے، عزم عالی شان، وہ بن جائے گا، وہ کچھ اور ہو جائے گا. اس لیے تجوید اور مخارج پر تھوڑی سی توجہ کرنا زیادہ ضروری ہے. ہوا صحیح، یہی صحیح بات ہے. کچھ بزرگوں کی ڈفرنٹ رائے تھی کہ کعب کا مطلب کیا ہے، لیکن صاحب ہدایہ نے فرمایا صحیح بات یہی ہے کہ ٹخنا اس سے مراد ہے، ابری ہوئی وہ جو ہڈی ہے وہی مراد ہے. وَمِنْهُ الْقَاعِبُ، اور اسی سے لفظ قاعب آتا ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، جنت کی حوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جنت میں ابھرے ہوئے سینے والی حوریں ہیں. تو وہ قواعب جمع ہے قاعب کی، قاعب ابھار کو کہتے ہیں نا. تو وَكَأْسًا دِہَاقًا، اور چھلکتے ہوئے جام ہے جنت میں. کیا مطلب لگزریس ماحول ہوگا جنت کا. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی سعادت بخشے، اور بہنیں بے فکر رہیں، ان کے لیے غلمان اللہ نے رکھے. قال، فرمایا صاحب قدوری نے، والمفروض، اور وہ جو فرض کیا گیا ہے. اس میں فاعل اور اس میں مفعول سے پہلے کبھی کبھار جو الف لام آتا ہے وہ الذی کے معنی میں ہوتا ہے، اسی لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور الف لام وہ جو مفروض فرض کیا گیا ہے، یا وہی اس میں مفعول والا ترجمہ کر دیں گے تو یہ شبہ جملہ بن جاتا ہے. اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل بنتا ہے. فی مسح الراسی، سر کے مسح میں، مقدار الناسیتی، پیشانی کی مقدار ہے. پیشانی اس حصے کو کہتے ہیں ماتھا، ماتھے کی مقدار ہے. وہ ہوا، اور وہ ربع الراسی، سر کا چوتھائی حصہ ہے. دیکھیں سر کا ایک حصہ یہ ہوا، ایک حصہ یہ ہوا، ایک حصہ یہ ہوا، ایک حصہ پیچھے والا ہوا. تو یہ چار حصے ہوئے نا، دو سائڈیں، ایک سینٹر، ایک بیک. تو ان میں سے ایک حصہ ہے چوتھائی حصہ، یہی تقریباً ماتھا آدمی کا اس کے سر کے چوتھائی حصے کے برابر. اب یہ چوتھائی حصے کا فرض ہونا یہ کیسے ثابت ہوا؟ اصل میں وہی پیچھے آپ توجہ کیجئے کہ آیت نے مسا کرنے کے عمل کو با حرف جر کے ذریعے بتایا، اور جب با حرف جر کے ذریعے مسا کا مفعول آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پورے حصے پر مسا نہیں کرنا بلکہ کچھ حصے پر مسا کرنے کا حکم دیا گیا. اب وہ کچھ حصہ کتنا ہے اس کو ہم اپنی سوچ سے طے نہیں کر سکتے تھے. کچھ بزرگوں نے کیا، کچھ بزرگوں نے کہا کہ بھائی 3 بال پہ بھی مسا کر لو تو سر کا مسا کا تقاضا ہو جائے گا کیونکہ یہ بھی تو کچھ حصہ ہی ہے. اور ایک بزرگ نے تو کہا کہ یہ جو با ہے نا آیت میں، یہ زائدہ ہے، یہ اضافی با ہے، لہٰذا اس کا اعتبار ہم نہیں کریں گے. جب نہیں کریں گے تو پورے سر کا مسا کرنا انہوں نے لازم کر دیا. وہ کون بزرگ تھے آگے انشاءاللہ عبارت کے تحت دیکھ لیں گے. لیکن ہم حنفی، ہمارے حنفی بزرگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ کچھ حصہ ہے، اور وہ کچھ حصہ کتنا ہے یہ بات مجمل ہے، قرآن مجمل ہے.
لہٰذا یا تو قرآن کی دوسری آیت آ کر اس کی وضاحت کرے یا وحی کے پیغامبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول سے یا اپنے عمل سے اس کی وضاحت کر دیں۔ تو حضور نے مختلف موقعوں پر سر کے مختلف حصوں کا مسح کیا، عام طور پر پورے سر کا مسح کیا، لہٰذا پورے سر کا مسح کرنا تو سنت قرار پایا۔ تو کم سے کم مقدار جس پر مسح کرنے کا عمل یا قول حضور کا ہمیں ملتا ہے وہ ہے سر کے چوتھائی حصے، ناسیہ کے برابر کا حصہ۔ اور اس سلسلے میں حدیث ہماری دلیل ہے، اور وہ دلیل کیا ہے؟ اس دلیل کو بیان کرتے ہوئے صاحب ہدایہ کہتے ہیں لیما، یہ چوتھائی سر کا حکم لیما اس کی وجہ سے ہے، لام وجہ، ما موصولہ، اس کی وجہ سے ہے جو روا روایت کیا المغیرۃ بن شعبہ، الٹا ترجمہ لائیں، شعبہ کے بیٹے مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ کیا روایت کیا؟ ان النبی، بے شک نبی، صلی درود بھیجے اللہ تعالی علیہ ان نبی پر، وا اور سلم سلام بھیجے وہ اللہ تعالی۔ یہ درود شریف کا ترجمہ ایک دفعہ شروع میں ہم نے کر لیا، آئندہ خالی عربی پڑھیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے۔ تو بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا تشریف لائے وہ نبی سباتتا قومین، قوم کے کچرے کی جگہ پر، یعنی کچرے خانے پر، فبالا، اور پھر بالا بول فرمایا، بول کہتے ہیں پیشاب کرنے کو، بول فرمایا ان نبی نے، وتوضا، اور وضو فرمایا ان نبی نے۔ اس کے حروف اصلیہ ہیں واو، پہلا اصلی حرف واو، دوسرا اصلی حرف ضاد، تیسرا اصلی حرف حمزہ۔ اوکے، پہلے اصلی حرف کو کہتے ہیں فا کلمہ، دوسرے اصلی حرف کو کہتے ہیں عین کلمہ، تیسرے اصلی حرف کو کہتے ہیں لام کلمہ۔ اب اگر فا کلمے سے پہلے تا ہو اور عین کلمہ مشدد ہو تو یہ چیز علامت بنتی ہے، دلیل بنتی ہے باب تفاعل کی، ثلاثی مزید فی کا جو باب ہے، تو یہ باب تفاعل سے فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ چنانچہ وضو فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وا اور مسح فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی ناصیتہ، ان نبی کی پیشانی پر۔ اب یہ ناصیہ یہاں پر اس سے مراد ہے یہ جو سر کا اگلا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اگلا حصہ اس پر، وخفیہ، اور ان نبی کے دو موزوں پر۔ تو حضور نے موزوں پر مسح کیا، موزوں پر مسح کے احکام اس کے چیپٹر میں پڑھیں گے۔ تو یہ حدیث ہماری دلیل ہے، کس طرح؟ کہتے ہیں والکتاب، اور قرآن، الکتاب سے مراد قرآن ہے، اور کتاب مجمل ہے، مقدار مسح کے بیان میں مجمل ہے۔ مسح فرض ہے اس بیان کے اندر تو واضح ہے، بالکل عبارت النص ظاہر ہے، بلکہ محکم ہے، لیکن کتنی مقدار ہونی چاہیے اس سلسلے کے اندر یہ مجمل ہے۔ فلتحقا، تو مل گئی یہ حدیث، بیانن، بطور بیان، بھی، اس کتاب کے ساتھ۔ تو اس حدیث کو ہم اس مجمل کا بیان قرار دے دیں گے، اور جب بیان آ گیا تو متکلم کی مراد واضح ہو گئی، اب اس مراد کو ہم فرض قرار دے دیں گے۔ وہ ہوا، اور یہی حدیث حجت، دلیل ہے، علی الشافعی، امام شافعی کے خلاف۔ لفظ حجت کے بعد علی حرف جر آئے تو علی حرف جر کے بعد جو ہوگا نا، تو حجت کا مطلب ہے دلیل، دلیل خلاف ہوگی اس شخص کے، اور حجت کے بعد لام حرف جر آئے اور پھر کسی کا نام آئے تو حجتن تو کہتے ہیں دلیل کو، دلیل موافق ہوگی، تائید کرنے والی ہوگی اس شخص کے جو لام حرف جر کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ خلاف دلیل، تو یہ حدیث دلیل ہے امام شافعی کے خلاف، فی تقدیری، مقدار مقرر کرنے میں، الف لام عہد کا ہے، یعنی مسح کی مقدار مقرر کرنے میں، بثلاث شعرات، 3 بالوں کے ساتھ۔ تو اسی سے اب آدمی آئیڈیا کر لے کہ صاحب ہدایہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ امام شافعی نے سر کے مسح کی کم سے کم فرض مقدار 3 بال قرار دیے، اور یہ ان کی مقدار قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے، یہ، اور ان کے امام شافعی کی غلطی کی وضاحت اس دلیل سے ہوتی ہے، اس حدیث سے ہوتی ہے۔ وعلی مالک، اور یہی حدیث دلیل ہے امام مالک کے خلاف، فی اشتراط الاستیعاب،
मुकम्मल घेरने के शर्त करार देने में। अब अल इस्तिआब पर अलिफ लाम ये भी अहद का या एवज का है, यानी इस्तिआब रासी, पूरे सर को मसे के साथ घेरना शर्त है। ये इमाम मालिक की का मौकिफ है, और इमाम मालिक के मौकिफ के खिलाफ ये हदीस दलील है। क्यों? इसलिए दलील है कि अगर पूरे सर का मसा करना इस आयत के तहत फर्ज होता और ये बाज़ायदा होता, तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथाई सर का मसा क्यों करते? फिर तो आप पूरा फर्ज को तर्क ना फरमाते ना। ओके, तो यहां तक ये उम्मीद है सब क्लियर हो गया होगा। अब एक मरजू राय वो देते हैं, और वो मरजू राय साहिब हिदायत जिक्र करते हैं कि बाज़ रिवायतों में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि वैसे तो चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, लेकिन मसा करने का जो टूल है वो हमारा हाथ है, और हाथ मेनली उंगलियों को कहते हैं। तो हाथ का जो अक्सर हिस्सा है वो ये 3 उंगलियां। तो अगर कोई शख्स 3 उंगलियों के बराबर भी मसा कर लेगा तो मसा का फर्ज अदा हो जाएगा। ये एक मरजू राय है। हाँ, अगर आप यूं कहें कि 3 उंगलियों से एक दफा गीला करके यूं रखे, फिर 3 उंगलियां दोबारा गीली करके सर के दूसरे हिस्से पे रखे, और इस तरह, या यूं रख के पीछे तक एक ही दफा हटाए बगैर ले आए कि चौथाई हिस्सा कवर हो जाए तो मसा हो जाएगा, तो ये एक अलग बात है। इसमें चौथाई हिस्से का मसा कंप्लीट हो रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन ये जो राय यहाँ पे बयान की गई ये एक मरजू राय है। और वो क्या राय बयान की गई देखिए इबारत के तहत। फरमाते हैं वफ़ी बाद रिवायाती, कुछ हनफी रिवायतों में है कद्दरा, मिकदार बयान की, हु इस मसह की, बादू असहाबिना, हमारे बाज बुजुर्गों ने, मावराउ नहर के बाज उलमा ने, बिसलासी असाबिया, 3 उंगलियों के साथ, मिन असाबिल यदी, हाथ की, हाथ की उंगलियों से, तो हाथ की उंगलियों में से 3 उंगलियों के साथ सर का मसा कर लिया जाए। क्यों? लिअन्नहा, इसलिए कि बेशक ये 3 उंगलियां अक्सरु मा, अक्सर हिस्सा हैं उस चीज का, वल असलू, जो चीज बुनियाद है, फी आलतिल मसही, मसा करने के टूल में। तो मसा करने का टूल हाथ है, और हाथ का अक्सर हिस्सा 3 उंगलियां हैं, लिहाजा 3 उंगलियों के बराबर भी मसा कर लो तो काफी होगा। लेकिन ये एक मरजू राय है। यहां तक आकर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वुजू के तमाम फराइज को हिदाया की रोशनी के अंदर कवर किया। बीच में रुक रुक कर इबारत को पढ़िए, तर्जमा कीजिए, और फिर एक दफ़ा इन नोट्स को या किताब को सामने रखकर डायरेक्ट पढ़िए। अल्लाह तौफीक दे तो आप हिदाया खरीदिए जिस पर एराब ना लगे हुए हो। फिर ये वीडियो में आपने अच्छी तरह से देख लिया, फिर बगैर एराब वाली पर पढ़िए। इबारत की प्रैक्टिस कीजिए, तर्जमा निकालने की प्रैक्टिस कीजिए, और लफ्जी तर्जमा कीजिए। जहां जमीर आए तो जमीर का तर्जमा कीजिए, और जमीर का मर्जे भी तर्जमे में जिक्र कीजिए। मुरक्कब इजाफी में जो तरतीब होती है, उल्टी तरतीब, मुरक्कब तौसीफी में उल्टी तरतीब होती है तर्जमे की, इस तरतीब को बरकरार रखिए। बाकी जगहों पे जहां तक मुमकिन हो लफ्ज ब लफ्ज अरबी ही की तरतीब के ऊपर तर्जमा करके आगे बढ़ते चले जाइए। आज से प्रैक्टिस करेंगे, एक वक्त आएगा कि आपको किताब पे ग्रिप हासिल हो जाएगी, और आप डायरेक्ट अरबी के अंदर किताब को पढ़कर उससे मसाइल को और मफहूम को अक्स करने की सलाहियत अपने अंदर बेदार कर चुके होंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो, और मुझे और आपको इल्म नाफे से भरपूर हिस्सा अल्लाह ताला अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।